अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं आपका मेज़बान सनाउल्लाह खान। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत अपनी पीक पर पहुंच चुका है, जबकि जो सियासी तलखियाँ हैं वो भी पाकिस्तान की शायद तारीख़ में बुलंद तरीन सतह पर हैं और ये कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से जो आइनी और कानूनी इशूज़ हैं उनको तय करने की बजाय दीगर जो सियासी मामलात हैं वो सामने आ रहे हैं और इसके साथ साथ हुकूमत जो तहरीक इंसाफ की है वो अपनी एक हिकमत अमली पर बात कर रही है। और जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है, सिंध हाउस पर जो हमला हुआ उस पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में बात हुई है। इसके साथ साथ हुकूमत ने यह भी ऐलान किया है कि वो 63A को सदारती रेफरेंस के तहत सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएगी। इन तमाम इशूज़ पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अहमद बिलाल महबूब साहब, पिलडेट के सरबराह हैं। दीगर मेहमानों का भी तारुफ कराएंगे, लेकिन अहमद बिलाल साहब से सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान में जो सियासी अमल है उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं, रिपोर्ट भी मुरतब करते रहते हैं। बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया। आप ये सारी सूरत हाल आप सियासी देख रहे हैं, हम जानना ये चाह रहे हैं जो आइनी जो ज़रूरियात हैं आया कि वो आपको पूरी होती नज़र आ रही हैं तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, या जो दीगर इशूज़ हैं वो उस पर हावी हो गए हैं? देखिए, ये एक सियासी अमल भी है और इस सियासी अमल को आइन के मुताबिक आगे चलना है, तो इसलिए बैक वक्त सियासी और कानूनी मामला है। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि कोशिश होती है कि सियासत को कानून पे हावी कर दिया जाए, लेकिन रियासत के अंदर इदारे मौजूद होते हैं जो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि ऐसा ना हो और आइन जो है वही हर चीज़ के ऊपर हावी रहे। तो इस वक्त सूरत हाल जो तशवीश की मेरे नज़दीक सबसे बड़ा पहलू है, अगरचे उसमें 2 दिन अभी बाकी हैं, वो ये है कि 21 तारीख को वो मुद्दत ख़त्म हो रही है जिसके अंदर ये इजलास बुलाया जाना है कौमी असम्बली का। यानी ये 14 दिन के अंदर ये इजलास बुलाया जाना है और अभी तक उसका कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट की तरफ से इजलास की नोटिफिकेशन नहीं आई और वो स्पीकर साहब ने करनी है। तो ये आज मैंने अपोजिशन को भी इस बारे में परेशान देखा है और हकीकत यह है कि मैं भी परेशान हूँ, क्योंकि क्या मसले आता है इसमें कि अब आपने चले पहले नहीं इजलास बुलाया, वो आपका हक है, लेकिन अब 21 तारीख तक इजलास बुलाना आपकी जिम्मेदारी है और आप ये क्यों नहीं बुला रहे और क्यों नहीं जारी कर रहे? तो एक तो मेरे लिए तशवीश की बात, अपोजिशन ने इस पर अल्टीमेटम भी दे दिया है कि वो अगर पीर तक इजलास नहीं बुलाया तो वो फिर नेशनल असम्बली में धरना देंगे। जी हाँ, वो यानी उनका वो क्या करेंगे उसकी सही या गलत होना तो एक अलग पहलू है, लेकिन बहरहाल ये कानूनी तौर पे गलत बात है और मेरे ख्याल में उनको धरना देने के बजाय उनको अदालत उज़्मा से रजू करना चाहिए, क्योंकि धरना देने से हालात ख़राब होंगे, मज़ीद चीज़ें बिगड़ेंगी, उससे उनकी कोई तहरीक एतमाद तो एक्सपीडाइट नहीं होगी, हो सकता है डिले ही हो जाए। लेकिन मुझे उम्मीद यह है कि मंडे की सुबह को जब वो रेफरेंस दाखिल होगा तो उस जो हुकूमत करने का इरादा रखती है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो मंडे मॉर्निंग को कर दें ताकि वो मंडे की आफ्टरनून को जो दूसरी एक मुकदमा है उसको सुन रहे हैं तो उसमें फिर शायद ये भी साथ ही सुन के कोई फैसला कर दें, कोई हुक्म जारी कर दें। तो मेरे लिए ये बहुत अहम बात है कि ये एक तो इसका फौरी तौर पे नोटिफिकेशन हो जाए 21 तारीख का, और दूसरी बात ये है कि ये जो जलसा हो रहा है 27 तारीख का जिसकी बहुत पब्लिसिटी हो रही है, मेरे ख्याल में हुकूमत को इस बात का इदराक करना चाहिए और हुकूमत के अंदर जो सीनियर लोग हैं, जो ठंडे दिलो दिमाग के लोग हैं, जो तजुर्बा रखते हैं कि ऐसी सूरत हाल में क्या हो सकता है, उनको अपनी क़यादत को मशवरा देना चाहिए। आप ये अहमद साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो वज़ीर आज़म को ये इस किस्म की एडवाइस दे रहे हैं वो वज़ीर आज़म के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं? जी, वो भी ये ज़्यादती कर रहे हैं। वज़ीर आज़म चूँकि खुद ये बात कह रहे हैं, तो अब देखिए मशवरा देने वाले तो हर किस्म के लोग होते हैं, लेकिन फ़ैसला तो लीडर को खुद करना है ना। तो ये वज़ीर आज़म साहब खुद ज़िम्मेदार होंगे अगर 27 तारीख के नतीजे में कुछ मुल्क के हालात के अंदर कोई गंभीर सूरत पैदा होती है जिसके वाज़ेह इम्कानात हैं, तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी तो वज़ीर आज़म पे बराह रास्त होगी। जो मशवरे देने वाले हैं वो तो मशवरा दे के चले जाएंगे, उनकी ज़िम्मेदारी तो बस इतनी है मशवरा दिया, लेकिन फ़ैसला किया वो तो वज़ीर आज़म ने किया, ये उनका इस्तेकाक है, उनका फ़र्ज़ है, उनकी ज़िम्मेदारी है। तो मेरे ख़्याल में उनको इस फ़ैसले को वापस लेना चाहिए, और अगर वो ना लें तो मैं ये भी कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 184(3) के तहत सो मोटो इस पे एक्शन लेते हुए डायरेक्शन जारी करनी चाहिए
सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इस्लामाबाद को कि वो 28 तारीख से पहले शहर के अंदर किसी जलसे जुलूस को आने की इजाज़त न दे, खा वो हुकूमत का हो खा वो अपोजिशन का हो। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये बताएं, जो 63A है, इसके अंदर कोई इस किस्म का इबाम है जिस तरह हुकूमत अब सदारती रेफरेंस लेके जा रही है? मैंने आपकी कुछ चीज़ें भी पढ़ी थी इस हवाले से। आपको कुछ नज़र आता है कि इसमें ज़रूरत है कि सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता, या ये बिल्कुल क्लियर वाज़े है कि जो हम बयान कर रहे हैं, या आपने भी एक दो जगह बयान किया है, ये वाज़े है, ये इसमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की? मेरी राय में तो ये बिल्कुल वाज़े है, और इस बारे में जो चंद बातें कही जा रही हैं वो दुरुस्त नहीं है। मसलन ये कि वो डिफेक्शन की क्लास का इतलाक उसी वक्त होगा जब वो डिफेक्ट कर लेंगे, और डिफेक्ट जब कर उस वक्त करेंगे तो वाकई वो वोट डाल देंगे और उनका वोट काउंट हो जाएगा, और उस वोट के नतीजे में जो फैसला होना है वो हो जाएगा। तो फिर उसका एक प्रोसेस लिखा हुआ है, वो 3-4 स्टेप्स में होगा प्रोसेस, उसमें कोई 2-1 महीने के करीब टाइम लगेगा। तो उसके बाद फिर उनकी डिफेक्शन के नतीजे में उनको डिसीट करने का अमल पूरा होगा, उससे पहले नहीं हो नहीं, सकता। तो इससे कता कलामी है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि जो मुनहरिफ अरकान हैं पीटीआई के, जो अब साथ छोड़ रहे हैं, वो मीडिया पे आके वाज़े तौर पर ऐलानात कर रहे हैं कि वो वोट नहीं देंगे, तो ये इससे इफेक्ट नहीं पड़ता, इस पे ये इन पे क्लास लागू नहीं होती इस सूरत में? मेरे ख्याल में इससे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि वो अपना इरादा बदल सकते हैं। हो सकता है कि जिस वक्त वोट डालने जाएं तो वो वोट अपनी पार्टी को ही दें, ऐन मुमकिन है ना, क्योंकि इरादा तो बदल सकता है। और इससे पहले मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, आयशा गुलालई का एक ऐसा ही केस था जिसमें उनकी डिफेक्शन के लिए पार्टी के चेयरमैन इमरान खान साहब ने ये लिख दिया था कि अब उन्होंने खुद कहा है ज़बानी तौर पे, टेलीविज़न पे कहा है कि मैं मुस्ताफ़ी हो चुकी हूँ। तो उसके नतीजे में उन्होंने डिक्लेरेशन जारी कर दिया था कि मुनहरिफ हो गई हैं, अब ये पार्टी, अब ये पार्लियामेंट की मेंबर नहीं रह सकती। लेकिन अदालत ने फिर ये कहा कि भाई कहाँ इनका इस्तीफ़ा दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि इस्तीफ़ा इन्होंने टेलीविज़न की रिकॉर्डिंग, उन्होंने कहा ज़बानी तौर पे नहीं, ये लिखा होना चाहिए, उसके ऊपर फिर एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए और रिकॉर्ड होना चाहिए। तो उन्होंने उसका डिक्लेरेशन जो था पार्टी चेयरपर्सन का नहीं माना था। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मंडे को अब वो डिक्लेरेशन पेश हो रहा है, तो अदालत इस बारे में कोई हतमी तौर के ऊपर अपनी इंटरप्रिटेशन जारी कर देगी। अच्छा, एक दो और बातें हैं जिनकी क्लैरिटी ज़रूरी है। अगर स्पीकर की तरफ से इजलास नहीं बुलाया जाता, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, और वोटिंग भी नहीं कराई जाती, या 63 या 95 या 63A में से किसी भी क्लास की खिलाफ वर्जी होती है, और क्योंकि फिर उसका ज़िम्मेदार कौन होगा और उस पर किस तरह कार्रवाई हो सकती है? मेरे ख्याल में ऐसी सूरत हाल में तो हमारी अदलिया ही के पास जाया जाना चाहिए और उनसे एक डायरेक्शन हासिल की जानी चाहिए कि ये इन्होंने इजलास नहीं बुलाया मुकर्रर वक्त पे, इनको डायरेक्शन जारी की जाए। बल्कि ये काम कल ही किया जाना चाहिए, मंडे को या कल ये लिख देना चाहिए। तो उम्मीद है कि उसके ऊपर अदालत वक्त के ऊपर, मैंने जो आज की उनकी प्रोसीडिंग्स के बारे में जो चीज़ें टेलीविज़न पे देखी हैं, मुझे लगता है कि अदालत उज़्मा इस बारे में काफ़ी डिटर्मिन्ड है कि वो आइन और कानून के मुताबिक इस करारदाद अदम एतमाद का जो प्रोसेस है वो चाहती है। तो उन्होंने इस बारे में कहा भी है। तो उम्मीद तो है कि इस बारे में उनकी इस आज की जो गुफ्तगू है उसकी रोशनी में शायद ये इजलास का नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज में नहीं तो कल में आ जाएगा। लेकिन अगर ये ना आए तो कल मेरे ख्याल में अपोजिशन को इस बारे में स्पेसिफिकली अदालत उज़्मा से रजू करना चाहिए और इस बारे में किसी को एडवेंचर करने का मौका नहीं देना चाहिए। ठीक है अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने का। हमारे साथ नाजरीन शाकिर सुलंगी भी मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। शाकिर, आपने अहमद बिलाल साहब की बातें सुन ली हैं, बड़ी आर्टिकल 63 और 95 बड़ा क्लियर है। आप सारा दिन यही पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं, आप क्या समझते हैं हुकूमत और स्पीकर खासकर क्या इरादा रखते हैं इन आर्टिकल्स पर अमल दरामद के हवाले से? देखें, स्पीकर तो ज़ाहिर है अपना वाज़े कर चुके हैं, उसमें अपोजिशन जमातें भी ये समझ रही हैं कि स्पीकर डंडी मार सकते हैं, कोई इजलास बुला के। आज जो बिलावल साहब ने बात की है ना, अपोजिशन ये सोच रही है कि उनकी इतला ये है कि स्पीकर ये सोच रहे हैं कि इजलास बुलाऊं। वो जो एक मेंबर फोत हो गए हैं, गुलजमान क्या नाम है, उनकी दुआ करा के पीर को इजलास में प्रोरोगी कर दूं।
یہ اس طرح یعنی میں نے بلا لیا اجلاس، مطلب وہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے بغیر ہی پروروگ کرنا، یہ اس طرح کا آپشن ڈسکس کیا موشن گیا پیش ہے۔ نہیں ہوگی اس میں، موشن پیش نہ کرنے کی آپشن پہ ڈسکس کر رہے ہیں وہ، تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایسا کیا، پروروگ کر دیا اجلاس، تو ہم ایوان میں بیٹھ جائیں گے اور نہیں نکلیں گے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا شاکر ہمارے پاس ذرا بریک کا ٹائم ہے، ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہمارے 2 مزید مہمان بھی ہمیں جوائن کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وقفے سے قبل ہم بات کر رہے تھے تحریک عدم اعتماد پر کیا آئینی ضروریات ہیں اور ان پر کس طرح عمل درآمد کیا جائے گا۔ شاکر سولنگی اور ہمارے ساتھ احمد بلال محبوب تھے، ہمیں قیوم صدیقی صاحب نے بھی جوائن کیا۔ قیوم صاحب بہت شکریہ، سینئر صحافی ہیں۔ اس کے ساتھ لاہور سے ہمارے ساتھ محمد بلال ہیں، ڈان کے بیورو چیف ہیں۔ بلال آپ کا ہی بہت شکریہ۔ شاکر ہم آپ سے بات کر رہے تھے کہ اسپیکر کا موڈ کیا ہے، اسپیکر خود آزادانہ فیصلے کر رہے ہیں یا جو ایک تحریک انصاف کا ایک طریقہ کار ہے کہ ہر چیز چیئرمین کی طرف دیکھی جاتی ہے، پرائم منسٹر کی طرف دیکھی جاتی ہے، اور موڈ کیا ہے کہ 21 تک اجلاس بلا لیں گے؟ ثناءاللہ صاحب، اسپیکر وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی پی ٹی آئی کی جو ہو اس میں شریک ہوں، وہ غیر جانبدار کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اپوزیشن پہلے بھی اسپیکر کے خلاف احتجاج کرتی رہی ہے، دھمکیاں بھی دیتی رہی ہے کہ تحریک لائیں گے، تحریک عدم اعتماد لائیں گے۔ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تو لا بھی چکے تھے، واپس لی گئی تھی۔ تو اسپیکر تو جو ظاہر ہے حکومت کہے گی، جو نظر آ رہا ہے، اپوزیشن بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ انڈر پریشر ہے، وہ غیر جانبدارانہ شاید فیصلہ نہیں کریں گے، لیکن قومی اسمبلی سیکریٹریٹ جو ہے، قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے حکام جو ہیں، اب ظاہر ہے بیوروکریسی بڑا میٹر کر رہی ہوتی ہے، وہ اسپیکر کو ایسا مشورہ نہیں دے رہے۔ اسپیکر نے ان سے 3-4 چیزیں پوچھی تھی، آپ نے بھی خبریں پڑھی ہوں گی، تو انہوں نے تو انکار کر دیا کہ بھئی غیر قانونی غیر آئینی کوئی عمل آپ نہیں کر سکتے۔ اب اگر اس کے باوجود اسپیکر ایسی کوشش کرتے، اجلاس نہیں بلاتے یا بلا کر دعا کرا کے اور پروروگ کر دیتے ہیں، تو پھر عدالتوں کا ہی آپشن موجود ہے۔ کرنا بڑا مشکل ہے، اب تو معاملہ سپریم کورٹ میں آ گیا ہے۔ قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج یہ سپریم کورٹ بھی موجود تھے۔ قیوم صاحب، یہ اب معاملے سارے سپریم کورٹ میں آ گئے ہیں۔ سپریم کورٹ بار کی شاید پٹیشن تھی، اس پر یہ ساری چیزیں شروع ہوئی ہیں، پھر سندھ ہاؤس والا معاملہ بھی آ گیا۔ تو آج تو ہمیں ایک مختصر سا ہمارے ناظرین کو بتائیں آج پروسیڈنگ تھی کیا، اور بعد میں ہم سے یہ بھی پوچھیں گے کہ کورٹ کا موڈ کیا نظر آ رہا ہے۔ اچھا، پہلے تو 2-3 چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے نا آپ کو۔ ایک تو کل سندھ کا جو واقعہ ہوا تھا، سندھ ہاؤس پہ جو حملہ ہوا، اس حوالے سے اب اس سے پہلے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے ایک کانسٹیٹیوشن پٹیشن 184(3) کے نیچے عوامی مفاد عامہ میں وہ داخل کر رکھی ہے، اور اس کی 5-6 استدعا ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اسٹیٹ فنکشنریز ہیں ان کو کوئی بھی انکانسٹیٹیوشنل کام کرنے سے روکا جائے۔ پھر دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ ارکان پارلیمنٹ جو عدم اعتماد کا سیشن جب کال ہو تو بلا رکاوٹ ان کو وہاں پہ موجودگی یقینی بنانے کا کیا جائے، یعنی کہ ان کے اسمبلی میں پہنچنے میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ اور ایسے عوامی اجتماعات جس سے رکاوٹ ڈالنے کا خدشہ ہو وہ اس کی اجازت نہ دی جائے۔ اور 5واں جو ہے وہ اسپیکر کے حوالے سے ہے کہ اسپیکر کو ڈائریکشن دی جائے کہ وہ جو عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر جو عمل ہے وہ اسٹرکٹلی آئین کے مطابق اور جو قومی اسمبلی کے رولز آف بزنس اور کنڈکٹ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ادا کریں۔ تو یہ بنیادی طور پہ ان کی 5 پریئرز ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس سے عدالت جو اسمبلی میں ارکان اسمبلی کو نہ جانے دیا جائے، کسی کو گرفتار کر لیا جائے یا کسی کو ڈیٹین کر دیا جائے، اس طرح کی بھی ساری جو ہیں چیزیں وہ کی جائیں۔ تو آج جو ہے سماعت وہ پہلے اس کے اوپر ہوئی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جو ان کا نقطہ تھا، اور اس پہ عدالت نے جو ہے وہ اٹارنی جنرل نے عدالت میں پچھتاوا ظاہر کیا کہ جی کل جو سندھ ہاؤس پہ ہوا ہے، چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ وہ فیڈریشن کی ایک اکائی ہے اور اس کی پراپرٹی جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچایا گیا۔ تو جو ایس این بون صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جناب یہ فیڈریشن کی اکائی کے اوپر حملہ ہے، یہ فیڈریشن کے اوپر حملہ ہے۔ تو اس پہ جو ہے وہ پھر بہرحال عدالت نے جو ہے وہ ایک مختصر حکم لکھوایا، کیونکہ اٹارنی جنرل جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ حکم کیا تھا، مختصر بتائیں۔ مختصر حکم یہی ہے کہ آئی جی اسلام آباد سے رپورٹ مانگی گئی اور اٹارنی جنرل نے یہ ایشورنس دی ہے عدالت کو
کہ جو بھی کام ہوگا وہ آئین اور قانون کے تحت ہوگا اور کسی کو پرتشدد یا طاقت کا استعمال کرنے کی کون اجازت سے نہیں آئین ہوگی۔ قانون کی بات کریں؟ میں آپ کو قیوم صاحب ایک بتا دوں، الیکشن کمیشن پرائم منسٹر کو، پبلک آفس ہولڈر کو روکتا ہے، وہ اس کو اٹھا کے پھینکتے ہیں ڈسٹ بین میں، وہ جلسے پہ جاتے ہیں، ان کو جرمانہ بھی ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ لوگ پھر سپریم کورٹ کی ڈائریکشن اور ان پر کوئی عمل درآمد سپریم کورٹ کو بھی نظر آ رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے آج بھی جو آرڈر ہے وہ اس کے اندر کہا ہے کہ 95 کے تحت جو کارروائی ہے یہ اسٹرکٹلی کانسٹیٹیوشنل عمل ہے اور یہ عدالت کی اس کے اندر مداخلت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو دوسری فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کے حوالے سے ہے، اس میں آج جو ایک اہم بات ہوئی وہ یہ کہ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ آپ 63A کے حوالے سے کوئی ریفرنس وغیرہ لا رہے ہیں، کیونکہ اخبار میں نے پڑھا ہے۔ تو اٹارنی جنرل کا جی، تو انہوں نے کہا کب تک آپ اس کو داخل کریں گے؟ انہوں نے کہا میں منڈے تک کوشش کروں گا بھرپور تک کہ داخل ہو جائے۔ تو اس پہ پھر عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ ہم اس کو بھی سپریم کورٹ بار کی جو یہ پیٹیشن ہے اس کے ساتھ ہی سن لیتے ہیں۔ گو کہ عدالت انہوں نے کہا کہ جی ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جیسے منیب اختر نے کہا کہ انہوں نے بھی اسپیکر کے حوالے سے بات کی اور 63A کے اندر بھی اسپیکر کا کردار ہے، تو بہتر نہیں ہوگا کہ اس کو اکٹھا ہی سن لیا جائے۔ لیکن اٹارنی جنرل نے کہا کہ نہیں جی وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن عدالت نے کہا کہ سپریم کورٹ بار کو بھی ہم اس بارے میں سن لیں گے۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے اوپر عدالت کرتی ہے، لیکن عدالت کا یہ ضرور تھا کہنا کہ ہم جو عدالتی کارروائی ہے یا جو عدالت جو ہے وہ اس میں اگر انٹرفیئر کر رہی ہے تو اس کو وہ اس لیے نہیں کہ پروسیس جو ہے اس کو مفلوج کر دیا جائے، یہ ایسا نہیں ہوگا، ہم جو ہے آئین کا نفاذ کریں گے۔ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ قیوم صاحب ایک وقفہ لیتے ہیں، ناظرین ایک کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد لاہور بھی جائیں گے۔ پنجاب میں بھی تحریک عدم اعتماد جمع کرانے کی بات ہو رہی ہے تو وہاں بلال سے پوچھیں گے ایک وقفے کے بیک۔ ابھی لاہور چلتے ہیں، بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بلال، کچھ اتحادی جماعتیں لاہور پہنچ چکی ہیں، تو کیا ان کا موڈ کیا ہے؟ کیونکہ ابھی تک ان کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہوا، نہ ہی وہ حکومت کی طرف جانے کا کوئی اعلان کر رہے ہیں، نہ اپوزیشن کی طرف سے، تو کیا دیکھ کیا رہے ہیں؟ دیکھیں ثناء اللہ صاحب، اتحادی جماعتیں جو ہیں انہوں نے بھی اپنے کارڈ جو ہے وہ اپنی چیسٹ سے قریب رکھے ہوئے ہیں، لیکن جو اب تک ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ OIC کانفرنس ہے جس کے بعد تمام جو آئندہ کا لائحہ عمل ہے اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ صرف ویٹ کیا جا رہا ہے اس OIC کانفرنس کا تاکہ یہ سموتھلی ختم ہو جائے اور کسی قسم کی یہاں پر کوئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہ آئے، کیونکہ ایک بڑا امپورٹنٹ اور ہسٹورک ایونٹ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے کافی سالوں کے بعد۔ تو صرف اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ اسی کا ویٹ کر رہی ہیں۔ اتحادی جماعتیں اس وقت جو تمام اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور ان کے ساتھ کافی حد تک ان کی کمٹمنٹس ہو بھی چکی ہیں۔ آج ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جو جہانگیر ترین گروپ ہے اس کو گورنمنٹ نے دوبارہ اپروچ کیا ہے اور اس کے ساتھ مراد راز کا اور پھر فواد چودھری اور جو دیگر جو حکومتی عہدیدار ہیں، اسی طرح پرویز خٹک اس میں شامل ہیں، انہوں نے رابطے ضرور کیے ہیں جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ، کیونکہ جہانگیر ترین گروپ کی تو پہلی ڈیمانڈ یہی ہے کہ مائنس بزدار کے بعد ہی آگے بات چیت جو ہے وہ چلے گی۔ تو اب حکومت کی جانب سے یہ رابطے کیے جا رہے ہیں اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا ایکسٹریم سٹیپ ابھی نہ لیں، کوئی بھی حتمی فیصلہ ابھی نہ کریں، گورنمنٹ ان کے ساتھ بات چیت کرے گی۔ تو ان کا تو مطالبہ یہی ہے کہ پہلے CM پنجاب کو ہٹایا جائے، اس کے بعد بات چیت کا مرحلہ جو وہ شروع کیا جائے گا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ نے کوئی ایسا سگنل دیا ہے جہانگیر ترین گروپ کو کہ کوئی ایسا کنسیڈر کر رہی ہے کہ CM پنجاب کو ہٹایا جائے گا۔ اور اس طرح بلال یہ بھی بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف نو کانفیڈنس موو کے حوالے سے کیا پیش رفت ہے؟ وہ بھی کہ یہ ذرائع بتا رہے تھے کہ شاید آئندہ 1-2 روز میں وہ موو بھی جمع ہو جائے گی پنجاب اسمبلی میں۔ جی بالکل، اس سلسلے میں حمزہ شہباز جو اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں، انہوں نے پیپلز پارٹی اور جو دیگر لوگ ہیں ان کے ساتھ آلریڈی یہ سارا پروسیس کمپلیٹ کر لیا ہے، مشاورت کا عمل مکمل ہو چکا ہے، تقریباً 100 سے زائد ارکان کے سگنیچرز لے لیے گئے ہیں تاکہ پنجاب اسمبلی کے جو ریکوزیشن ہے وہ پہلے سبمٹ کی جائے اور اس کے ساتھ ہی وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف جو عدم اعتماد کی ریزولوشن ہے وہ بھی اس کے ساتھ جمع کرا دی جائے گی۔ لیکن اب تک جو ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جو اپوزیشن کا ٹارگٹ نظر آ رہا ہے وہ پہلا مرحلہ جو ہے وہ وفاق ہوگا، پرائم منسٹر کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک ہے، اس کے بعد ہی صوبے میں یہاں پر جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی۔ فی الحال تمام کنسنٹریشن جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کی وفاق کے اوپر ہے اور یہاں پر جو اتحادی بیٹھے ہوئے ہیں خصوصاً چودھری برادران، اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین گروپ اور علیم خان کا جو گروپ ہے،
ان کے لوگوں کو اپروچ کیا جا رہا ہے، اور پہلے فیز میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہے اس کو کامیاب بنایا جائے، اور پھر سیکنڈ فیز میں پنجاب اور کے پی کے جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ اپوزیشن موو کرے گی۔ ٹھیک ہے بلال۔ شاکر، آپ نے دیکھ لیا بلال بھی کیا کہہ رہے تھے، جو اتحادی جماعتیں ہیں آپ کو کیا موڈ نظر آ رہا ہے، ان کی پلاننگ ہے کیا، چاہتے کیا ہے، کیوں ابھی تک خاموش ہیں؟ دوسرا جو پرائم منسٹر کا ایک ایگریسو ایک سٹانس آیا ہے سامنے، اس سے کہیں پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ تو نہیں گھبرا گئی ہیں؟ نہیں، بالکل پی ڈی ایم کی جماعتیں گھبرائی ہوئی نہیں ہیں، ان کا مورال ابھی بھی ہائی ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں پی ڈی ایم کی اور اپوزیشن کی قیادت یہ کہہ رہی ہے، جب بھی ان سے یہ ہم نے پوچھا ہے کہ بھئی اتحادی کیوں خاموش ہے، اعلان کیوں نہیں کر رہے، یا ادھر ہو جائیں یا ادھر ہو جائیں، ایک طرف ہو جائیں، تو وہ اپوزیشن یہ کلیم کر رہی ہے کہ اتحادی آن بورڈ ہیں ہمارے ساتھ، وقت کا انتظار کریں، ہم نے وقت طے کیا ہوا ہے، مقرر کیا ہوا ہے، یہ ڈسکلوز نہیں کریں گے، ہم وقت پہ وہ اناؤنس کریں گے، وہ ہمارے ساتھ ہیں، ان کا کانفیڈنس بھی یہی بتا رہا ہے۔ لیکن اتحادی اگر نہیں بھی آتے تو ان کے پاس تو بندے ویسے ہی پورے ہیں، لیکن کل بھی خورشید شاہ سے بھی ہماری ملاقات ہوئی، گپ شپ ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ 200 کے قریب لوگ ہوں گے، مولانا فضل الرحمان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ 200 کے قریب لوگ ہوں گے، ان کے پاس کوئی 150 بھی نہیں، حکومت کے تو ذرائع آج دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو منحرف یہ ارکان خبریں تھے آئی انہوں نے ہیں۔ کئی رابطے کر لیے دوبارہ سے۔ نہیں، یہ خبریں کچھ آئی ہیں کہ 2 ارکان نے کوئی رابطے شابطے واپسی کے لیے کر لیے ہیں، لیکن جو اپوزیشن کے پاس چلے گئے ہیں وہ تو اپوزیشن کے پاس ہی ہیں، اب سندھ ہاؤس میں نہیں ہے، کسی اور جگہ پہ شفٹ ہو گئے ہیں، لیکن وہ اپوزیشن کے ساتھ ہی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ ان میں سے کسی نے کوئی رابطہ کیا ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپوزیشن کے پاس نہیں ہیں، ابھی وہ اپنے اپنے علاقوں میں یا اپنے اپنے گھروں میں ہیں، لیکن وہ بھی اپوزیشن کے ساتھ بھی رابطے بھی کر رہے ہیں۔ واپس جائیں گے تو وہ جو پیسوں کے الزام ہے وہ کون ادا کرے؟ دیکھیں کل وہ تو حلف اٹھا رہے ہیں کہ بھائی کہ ہم نے پیسے نہیں لیے اور ہمیں آفر بھی نہیں ہوئی، جن پہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ اگر یہ حلف قرآن پاک پر اٹھا رہے ہیں، یاسین شریف پر ہاتھ رکھ کر عامر گوپانگ نے ٹی وی چینل پر یہ کہا، یہ جو بات کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی فلانے نے 20 کروڑ لے لیے، بوریاں لگ رہی ہیں، سندھ سے پیسے بھر بھر کے آ رہے ہیں، یہ تو سوشل میڈیا حلف کی باتیں کر رہے ہیں، تو ان الزامات پر کوئی قانونی کارروائی کوئی چیز، کیونکہ یہاں تو سب سے زیادہ میڈیا کو کہا جاتا ہے کہ فیک نیوز دی جا رہی ہیں، تو ان چیزوں کا کیا حال ہے ہمارے معاشرے میں جب اس قسم کی صورتحال ہو؟ دیکھیں، یہ بات جو ہے وہ ہمیشہ اس وقت ہوتی ہے جب حکومت ٹربل کے اندر آتی ہے نا، یہ بات ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ سینٹ کے انتخابات ہونے تھے اور اوپن ہینڈ کے لیے یہ گئے تھے اپنا سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسی ایڈوائزری جورسڈکشن کے اندر ہی، کہ بھی سیکرٹ بیلٹ ہو یا اوپن بیلٹ ہو، تو وہاں پہ بھی اٹارنی جنرل فار پاکستان جو وہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ جی وہ بندے آئے ہوئے ہیں اور بیگ بھرے ہوئے ہیں نوٹوں کے، اور وہ خرید و فروخت ہو رہی ہے وہاں پہ۔ حیرت کی بات ہے، اتنا بڑا الزام جو ہے وہ عدالت کے سامنے بھی لگایا گیا۔ آج بھی اٹارنی جنرل نے یہ کہا ادھر آپ کہ کو ہارس ٹریڈنگ ہو ایک رہی بات ہے۔ ان کو بھی پتا ہے، سینٹ میں اپوزیشن اکثریت میں تھی، جیت حکومت گئی، تو پیسے کس نے دیے تھے؟ یہ بات تو اب میرے پاس تو کوئی اس کا ایویڈنس نہیں ہے، ہمارے پاس بھی نہیں ہو سکتا ہے وہاں اس وقت لوگوں نے جو اپنی ضمیر کے مطابق کیا ہو، لیکن اور بھی لوازمات بات یہ ہے کہ آج بھی اٹارنی جنرل جو ہے وہ عدالت کے اندر انشور کر رہے ہیں، یقین دہانیاں کرا رہے ہیں کہ جناب جو بھی ہے قانون کے تحت ہوگا اور آئین کے تحت مطابق ہوگا، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر پھر کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے کارکن مشتعل ہیں اور وہ ان کو جو ہے نا یہ کرنا چاہیے، آج بھی کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے، تو بالکل جو ہے وہ اس طرح سے چل رہا ہے۔ اب اگر پرائم منسٹر میرا خیال ہے کہ اس پہ ہونا چاہیے، جن لوگوں کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں وہ پھر عدالت کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں کہ ہاں جی آئیں بتائیں ذرا ثبوت تو دیں۔ پیسے انہوں نے جو علی امین گنڈا پور کی ویڈیوز آئی ہیں پیسے بانٹتے ہوئے الیکشن میں، کشمیر کی ادھر کی بھی آئی ہے، کہیں سے ڈی آئی خان کی بھی، تو ان کے خلاف تو کوئی کارروائی کرتے نہیں ہیں، اور الزامات اپوزیشن پہ لگا رہے ہیں جو کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ اسد عمر ایک ہی لمحے میں جب آج ادھر دو باتیں بڑی مزدار تھی، میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ موجود تھے پریس کانفرنس پہ، اختر مینگل صاحب نے انہوں نے بات کی کہ ہم احتجاج کرتے ہیں، ہم پہ بغاوت کا مقدمہ ہو جاتا ہے، یہاں سندھ ہاؤس پہ حملہ ہوتا ہے، دفعہ 144 لگتی ہے، تو اس قسم کی صورتحال نہیں، ہے۔ یہ بہت عجیب سی بات ہے۔ بلوچ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ جب یہاں پہ احتجاج کرتے ہیں تو ان کو اسلام آباد کے اندر کس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو یہی بات ہے نا کہ یہ دیکھنا ہے، یہ بڑے سینسٹیو معاملات ہیں۔ اب یہ سندھ کا، یہ سندھ ہاؤس کے اوپر حملہ، واقعی یہ بالکل، اب اگر یہاں پہ سارے سندھ ہاؤس ہیں
دیکھیں نا سندھ ہاؤس ہے, کے پی ہاؤس ہے, بلوچستان ہاؤس ہے, تو یہ یہاں پہ اسلام آباد کے اندر بنانے کی ضرورت سپریم کیا کورٹ کے ہے؟ یہ ججوں کی سمبولک رہائش ہے ہے نا جی، فیڈریشن سپریم کی. کورٹ کے ججوں کی رہائش ہے، وہ تو چھوڑ دیں آپ, منسٹرز کالونی بھائی ہے. وہ تو چھوڑ دینا, وہ ججز کی رہائش کا ایک علیحدہ بات ہے, لیکن ان کو یہاں پہ رکھنا فیڈریشن کے اندر 4 جو صوبے ہیں ان کے ہاؤسز, یہ کیا ڈپکٹ کرتے ہیں؟ یہ کوئی عمارتیں نہیں ہیں, یہ دراصل وفاق کی علامت ہیں, تو اس پہ اس کورٹ کا نے بھی ریسپیکٹ شاید ہونا. یہی بات کی ہے. ہاں, کورٹ نے بھی کہا ہے کہ وفاق کی اکائی کے پراپرٹی کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے ہوا. تو وہ ایس این بھون جو ہیں انہوں نے تو بالکل یہی کہا, انہوں نے کہا کہ یہ وفاقیت کے اوپر حملہ ہے, مطلب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے قیوم صاحب, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے. اگر صورتحال بگڑتی ہے تو پھر کون نوٹس لے گا؟ عدالت تو کہتی ہے کہ ہم سیاسی معاملات میں نہیں جائیں گے, تو آگے کیا صورتحال بنے گی؟ ایک بریک کے بعد جانتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں تحریک عدم اعتماد پر اور اس کی جو آئینی اور قانونی ریکوائرمنٹس ہیں وہ کس طرح پوری ہوں گی اور اجلاس کب تک بلایا جائے گا. بلال, لاہور میں آپ کیونکہ موجود ہیں, وہاں پر اتحادی جماعتیں بھی ہیں اور مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے خاص کرنا. اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پرائم منسٹر کا امیدوار کون ہوگا؟ اس بارے میں ابھی کوئی ابہام ہے یا کلیئر ہو چکی ہیں باتیں؟ دیکھیں ثناء اللہ صاحب, جو اب تک اپوزیشن کی تمام بیٹھک ہوئی ہیں اور ان کے اندر جو بات چیت ہوئی تھی اس میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے خود ہی آفر کر دی کہ نون لیگ کا جو ہے وہ حق بنتا ہے, وہ ان کے پاس میجورٹی ہے اس وقت نمبرز میں تمام دیگر اپوزیشن جماعتوں کی نسبت, تو شہباز شریف کا نام ہی پرپوز کیا جا رہا ہے. تاہم نون لیگ کی جانب سے یہ حتمی نہیں ہے. اس کو جب یہ نیکسٹ فیز سٹارٹ ہوگا, اگر پہلے مرحلے میں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کو ٹیک اپ کیا جائے گا. آپ بھی جانتے ہیں کہ یہاں الٹیمیٹ فیصلہ نون لیگ میں نواز شریف کی جانب سے لیا جاتا ہے اور وہ اس وقت لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہی کی جانب سے ہی فائنل اناؤنسمنٹ کی جائے گی. لیکن اب تک جو تمام پیش رفت ہوئی ہے اس میں پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ پرپوز کیا گیا ہے کہ اگر ہمیں گورنمنٹ بنانے کی ایک جوائنٹ ایک کوalition گورنمنٹ بنانے کا موقع ملتا ہے تو پھر شہباز شریف جو ہیں وہ اس گورنمنٹ کو لیڈ کریں. ٹھیک ہے بلال. شاکر, ٹائم تھوڑا ہے ہمارے پاس, آپ کیونکہ رپورٹر ہیں اور ساتھ موجود رہتے ہیں تمام جماعتوں کے, یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں یہ طے کر چکی ہیں کہ سیٹ اپ کیا ہوگا, پرائم منسٹر کون ہوگا, اسپیکر کون ہوگا, کیونکہ ابھی تک اناؤنسمنٹ کوئی نہیں ہوئی ہے. دیکھیں, یہ نون لیگ پر تو یہ تو طے ہوا ہے کہ پرائم منسٹر نون لیگ کا ہوگا, کیونکہ ایم کیو ایم نے جب سندھ کے معاملات طے کیے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ, جو اعلامیہ بھی جاری ہوا پیپلز پارٹی کی طرف سے, اس کے بعد ایم کیو ایم کے لوگوں نے شہباز شریف کے ساتھ مولانا کی موجودگی میں مذاکرات کیے مرکز میں معاملات طے کرنے کے لیے. یہ کلیئر ہو جاتا ہے, اس میں سے پیغام مل جاتا ہے کہ وزیر اعظم کون ہوگا. تو وفاق میں نون لیگ کے ساتھ معاملات طے کرنے کا مطلب یہی ہے کہ نون لیگ کا ہوگا. اب نون لیگ کا وہی شہباز صاحب کے امکانات اعلان کیوں نہیں کر رہے ہیں اب تک؟ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم فی الحال ان اپنے معاملات میں نہیں ڈسکلوز کریں گے, اور کوئی کہیں اختلافی رائے بھی آ سکتی ہے, پھر اس میں نقصان ہوتا ہے ہمارا. ہم نہیں چاہتے کہ فی الحال مطلب آپ بھی سمجھتے ہیں شہباز شریف فائنل لائن میں؟ مجھے بھی شہباز ایم شریف کیو ایم کب تک اناؤنس کر لیں؟ کیونکہ لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ میاں صاحب کے ہوتے ہوئے شہباز شریف ویسے وزیر اعظم نہیں بن سکیں گے شاید, اس لیے اس میں 45 دن والا کام ہی چل رہا ہے. تو نواز شریف نے دینی ہوگی. ہاں, لیکن وہ بھی راضی ہو چکے ہیں. حسین نواز نے خود کہا تھا, ایک بیان دیا تھا کہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے, اور پیپلز پارٹی تو آفر کر چکی ہے. تو میاں صاحب کے امکانات شہباز شریف کے قیوم صاحب, زیادہ ہیں. آخری ورڈز ہیں, 2 منٹ ہیں ہمارے پاس, آپ سے لینے ہیں. ایک تو جس طرح لاہور سے بھی ہمیں بتایا, شاکر صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ نام فائنل ہے, اناؤنسمنٹ ہونی ہے, اور یہ بھی بتا دیں اناؤنسمنٹ کب تک ہوگی, اور جو اصل ہمارے کھلاڑی ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نیوٹرل ہیں, اور یہ بھی آپ نے آج اخبارات پڑھے ہوں گے کہ کل ایک اہم ملاقات ہوئی ہے, تو کیا نظر آ رہا ہے تمام جو اس میں فیکٹرز ہیں, جو طاقتیں ہیں, وہ نیوٹرل ہیں اس وقت؟ اور جس طرح آج کورٹ میں بھی آپ نے کہا کہ ہم سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے, تو باقی بھی کھلاڑی نیوٹرل ہی رہیں گے؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق عمل درآمد ہونا چاہیے. عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے, اس پہ طاقت اور تشدد کا استعمال نہیں ہونا چاہیے, اور آئین کا جو پروسیجر ہے اس کے تحت اس کو ہونے دیا جائے. اور جو اگر آپ کی اسپورٹس مین اسپرٹ یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ ہار جائیں تو آپ جو ہے وہ بس خدا حافظ کہہ دیں. بغیر ثبوت کے کھلم کھلا الزام تراشیاں ہونی چاہیے؟ نہیں, یہ تو بالکل بھی نہیں, یہ تو کسی کو بھی زیب نہیں دیتا.
یہ تو کسی کو بھی زیب نہیں دیتا کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کی الزام تراشیاں کریں، اور پھر بالخصوص پیسوں کے حوالے سے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو سوچ سمجھ کے بولنے والی بات ہے. ایک طرف آپ امر بالمعروف کا بات کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ اس طرح سے الزام لگاتے ہیں. اور اگر یہ ایسا ہو رہا ہے تو پھر کیا وزیر اعظم صرف اطلاع دینے کے لیے؟ وزیر اعظم کے پاس چیف ایگزیکٹو کے طور کے اوپر ایک اتھارٹی ہے، اس اتھارٹی کے نیچے قانون ہے، پرائم منسٹر اس کے پاس قانون کو انیشیٹ کیوں نہیں کرتے؟ آخری قیوم بھائی 10 سیکنڈ ہے، پرائم منسٹر کے پاس آپشن کیا ہے جلدی سے؟ پرائم منسٹر کے پاس آپشن، میری ذاتی رائے اگر آپ پوچھتے ہیں تو جی، میری تو خالد قانون اور مقبول آئین کے صدیقی صاحب والی رائے ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ پارٹی بھی بچ جائے گی اور حکومت بھی بچ جائے گی اگر بڑی عمران قربانی خان دینی صاحب جائے. جو ہیں وہ بڑی قربانی دے دیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ قیوم صدیقی صاحب، شاکر سولنگی صاحب، بلال صاحب. ہمارے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ تمام معاملات آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے، اسی میں ملک کی اور عوام کی بہتری ہے. ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.